जरीर बिन अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु, वो भी साहबी रसूल हैं, तो इस्लाम लाए। इस्लाम लाने के बाद आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैठे हुए थे, तो हुजूर को किसी ने बताया कि भाई यमन के अंदर एक बंदे ने ना ये काबा शरीफ के मुकाबले में एक और काबा बनाया है, जिसका नाम रखा है काबा यमनी। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐलान किया, कौन है जो मुझे इस तकलीफ से, मुझे ये जो तकलीफ़ है, ये मुझसे ये तकलीफ़ दूर करेगा। यानी ये जो काबा वाली है, ये जो काबा के मुकाबले में काबा बनाया है। जरीर बिन अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु उसी वक्त इस्लाम लाए थे। वो खड़े हो गए, या रसूलल्लाह, मैं इस तकलीफ़ को आपसे मैं दूर करूँगा, मैं जाके उस काबे को क्या नाम है गिरा दूँगा और मिस्मार कर दूँगा। अब उन्होंने हामी भर ली और कहा, या रसूलल्लाह, मुझे बंदे भी नहीं चाहिए, मेरे ख़ानदान और कबीले के इतने बंदे और इतने जंगजू हैं जो जिनको मैं खुद साथ ले जाऊँगा। अब उन्होंने 150 आदमियों को जमा किया यमन जाने के लिए। अब यमन, मदीना मुनव्वरा से यमन का जो फासला है वो तकरीबन 300 किलोमीटर, 3000 किलोमीटर या 25,000 किलोमीटर इतना बनता है, उस दौर के मुताबिक बात कर रहा हूँ। तो ऊँट पे जाना मुश्किल होता है, आपको पता है ऊँट की सवारी, इतना ऊँटों का इस्तेमाल होता था लेकिन मुश्किल होता था, और घोड़ा जो है वो ठीक रहता है। अब जाना सब ने घोड़े पर था, तो हज़रत जरीर बिन अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु इससे पहले कभी घोड़े पे बैठे ही नहीं थे। उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह, हुजूर के सामने हाजिर हो, या रसूलल्लाह, मैंने हामी तो भर ली है लेकिन इससे पहले मैंने कभी घोड़े का इस्तेमाल ही, घोड़े पे बैठा ही नहीं हो, तो मेरे लिए मुश्किल बनेगी। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पास बुलाया, हुजूर ने अपनी उंगलियां बंद फरमाई, सीने पे एक मुक्का मारा और फरमाया, अल्लाहुम्मा जअलहु हादियम महदियन, या अल्लाह, जरीर बिन अब्दुल्ला को कामिल और मुकम्मल शख्सियत बना दे। फरमाते हैं उसके बाद पूरी ज़िंदगी कभी भी मुझे घोड़े पे बैठते हुए कोई मसला या कोई मामला पेश नहीं आया। तो अलगर्ज़ एक साहबी, एक वो कहते हैं कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा, वो ना हुजूर की वफ़ात के 25-30 साल बाद ये बात बयान कर रहे हैं, कहते हैं कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे सीने पे उंगली रखी थी, तो वो उस उंगली का असर मैं आज भी महसूस कर रहा हूँ, आज भी महसूस कर रहा हूँ। हालांकि वो ज़ाहिरी उंगली तो नहीं थी, वो नूरानियत व नूर और रहमत जो हुजूर ने अपने सीने से उनके सीने में मुंतकिल की थी, उसकी बात है। तो अलगज़ में कहने का मतलब ये है। इसी तरह अबू दाऊद शरीफ की हदीस मुबारक है, एक साहबी हैं हज़रत वाबिसा रदी अल्लाह ताला, वो अपने घर से निकले तो उन्होंने घर में ये अपनी ज़ुबान, अपने दिल में ये सोचा कि आज मैं हुजूर से ना खैर और शर के बारे में पूछूंगा, खैर किसे कहते हैं और शर किसे कहते हैं। अब ये सोच के घर से निकले, जब हुजूर के सामने आए, हुजूर के पास पहुंचे, अब बैठे ही थे तो हुजूर ने कहा, उदनु या वाबसा, वाबसा आगे आओ, करीब हो जाओ, तुम्हारे दिल में क्या है, क्या बात लेकर आए हो। उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह, कुछ बातें हैं मेरे दिल में, आज कुछ सवालात। उन्होंने कहा, तुम बताओगे या मैं बताऊं। अबू दाऊद शरीफ की हदीस मुबारक है। उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह, आप ही बता दें। तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस्तफ्तिह नफ्सका, इस्तफ्तिह कल्बका, इस्तफ्तिह कल्बका, इदा अफ्ताकल मुफ्तूना दा मा युरीबुका इला मा ला युरीबुका। उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह, हुजूर ने फरमाया, तुम खैर और शर के बारे में पूछने आए हो कि खैर क्या है और शर क्या है। तो हुजूर ने फरमाया कि अपने दिल से पूछो और अपने नफ्स से पूछो। जब तुम्हें मुफ्ती फतवा दें तो उस वक़्त तुम उस चीज़ को छोड़ दो, उस चीज़ की तरफ जिस चीज़ के अंदर, यानी शक वाली चीज़ को छोड़ दो और उस चीज़ को पकड़ लो जिसके अंदर शक ना हो। आका अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया कि जब तुम्हें मुफ्ती फतवा दें किसी बात का, कोई मसला बताएं, कोई मसला बताएं, तो उस वक़्त तुम्हें जिस बात पे शक हो उस बात को छोड़ दो, जिस बात पे यकीन हो अपने दिल से पूछो, अपने नफ्स से फतवा लो, उस बात पर क्या नाम है अमल कर लो। यानी हुजूर ने फरमाया शक जो है वो शर है और जिस चीज़ के अंदर शक नहीं है वो खैर है। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि हर बंदा किसी मौलवी की बात ना सुने, किसी मुफ्ती की बात ना सुने और कहे कि भाई मैं अपने बस नफ्स से फतवा ले रहा हूँ, अपने दिल से फतवा ले रहा हूँ। क्योंकि ये जो नफ्स है ना, जिसमें हुजूर ने फरमाया कि अपने नफ्स से, अपने कल्ब से पूछो, इससे मुराद नफ्स मुतमइन्ना है। हम अगर अपने नफ्स से पूछे ना तो हमारा नफ्स तो हमें गुमराही का ही हुक्म देगा, क्योंकि इन्ना नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू, बेशक नफ्स तो बुराई का हुक्म देता है। अगर हम अपने नफ्स से पूछें तो वो तो हमें यही हुक्म देगा। मुफ्ती साहब ने मसला बताया कि ये करो,
اگر آج ہم اپنے نفس سے پوچھیں تو وہ کہے گا جناب ایسے کر، ایسا نہیں، بلکہ یہ آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو طلاقیں ہو جائیں یا مفتیوں کے پاس دوڑتے ہیں، حالانکہ ان کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ طلاق ہو گئی ہے، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ بھائی ہماری طبیعت کے مطابق کوئی مسئلہ مل جائے، اور جب مسئلہ بتاتے ہیں مفتی صاحب اس کے بعد ان کے اندر نا تھوڑی سی ڈنڈی مارنے کی کوشش کرتے ہیں کہ شاید کوئی نہ کوئی بات ہمارے پھر اپنے، یعنی ان کو جو نفس ان کو فتویٰ دے رہا ہوتا ہے وہ اجازت دے رہا ہوتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو یہ جو حضور نے فرمایا کہ اپنے نفس سے اپنے دل سے پوچھو، اس سے مراد نفس مطمئنہ ہے، کیونکہ نفس کی بھی قسمیں ہیں نا، نفس مراد دیکھو شیطان الگ چیز ہے، نفس الگ چیز ہے۔ نفس مراد انسان کی اپنی کیفیات، اپنی خواہشات، ہر بندے کو اپنی خواہشات اپنی کیفیات کا پتہ ہے۔ ہاں دیکھو نفس کی قسمیں ہیں، سب سے پہلے نفس کون سا ہے؟ نفس مطمئنہ۔ پھر جب بندہ اس کے اوپر کیا کرتا ہے، سب سے پہلے جو نفس ہے نفس مطمئنہ ہو تو وہ نفس امارہ، مثال کے طور پہ وہ نفس جو انسان کو برائی کا حکم دیتا ہے۔ جب بندہ اپنے نفس پر کیا کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اللہ کے ولیوں کے پاس جاتا ہے، ان کے پاس بیٹھتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، درود شریف پڑھتا ہے، عبادات میں کثرت کرتا ہے، تو جب اپنی کچھ عرصہ اپنے آپ پر نا محنت کرتا ہے تو پھر اس کا نفس ملحمہ بن جاتا ہے، جس کا اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ وہ نفس جس کی طرف الہام کیا جاتا ہے، پھر کچھ عرصہ اور وہ اپنے نفس پر اپنی جان پر محنت کرتا ہے، تو پھر وہ نفس جو ہے نفس لوامہ بن جاتا ہے، پھر کچھ عرصہ اور اگر وہ کوشش کرتا ہے تو وہ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے، پھر راضیہ بن جاتا ہے، پھر مردیہ بن جاتا ہے۔ یہ نفس کی اقسام ہیں، یعنی یہ بندہ اپنی اصلاح کرے تو یہ نفس کی قسمیں بنتی ہیں، اور سب سے کامل اور اکمل جو نفس ہے وہ نبیوں کا نفس، ان کے اندر کوئی اپنی خواہشات نہیں، کوئی گناہ نہیں، کوئی برائی نہیں۔ نبی جو ہیں پیدا ہوتے ہی الا ما رحم، یعنی اللہ نے فرمایا کہ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا من رحم، کہ نفس جو ہے قرآن میں حضرت یوسف علیہ السلام کی حکایت بیان فرمائی کہ نفس انسان کو برائی کا ہی حکم دیتا ہے، لیکن جس پر اللہ رحم فرما دے، تو نبیوں پر اللہ کا رحم ہے، ان کا نفس جو ہے بالکل ہر چیز سے پاک ہے اور ہر چیز سے صاف ہے، تو لہٰذا اپنے نفس کی اصلاح کی کوشش بھی کریں۔ تو غرض کر رہا تھا میں کہ یہ جو طریقہ ہے، یہ توجہ والا طریقہ، یہ بھی احادیث سے ثابت ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے یہ بات ثابت ہے۔ اس کے بعد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت ایک یہ بھی ہے کہ آپ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق سفر ہجرت تھے۔ ہجرت میں جو ہجرت کا سفر تھا اس میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ تھے۔ حبشہ کی طرف جب مسلمانوں نے ہجرت کرنی شروع کی، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے حضور کے سامنے اور کہا یا رسول اللہ اجازت دیجئے، میں نے بھی حبشہ جانا ہے، بہت تنگ ہو گیا ہوں، یہاں پہ کافر بہت تنگ کرتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے اجازت دے دی، آپ جانے لگے۔ تو جب آپ ایک گاؤں میں پہنچے، اس گاؤں کا نام تھا کارا، وہاں پر پہنچے تو وہاں پر ایک سردار تھا ابن دغنا، یہ بڑا مشہور سردار تھا، اور جب بھی عرب کی کوئی میٹنگ ہوتی تھی تو اس کے اندر اس کی بات بڑی مانی جاتی تھی، اس کو بیچ میں بلایا جاتا تھا، اس کے مشوروں پر عمل کیا جاتا تھا۔ ابن دغنا نے پوچھا آپ کدھر جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں ہجرت کر رہا ہوں، حبشہ کی طرف جا رہا ہوں۔ تو ابن دغنا نے کہا آپ کیوں جا رہے ہیں؟ آپ تو جن کا کاروبار نہیں ہے ان کو کاروبار کھڑا کر کے دیتے ہیں، مہمانوں کی عزت کرنے والے ہیں، مظلوموں کی مدد کرنے والے ہیں، گناہوں سے لوگوں کو برائی سے روکنے والے ہیں، آپ کو کون شہر سے نکالیں گے؟ آپ نے کہا آج رات میرے پاس رہیں، صبح جائیں میرے ساتھ چلیں، اور میں جا کر آپ کو امان دوں گا، سب کے سامنے ذکر کروں گا، سب کے سامنے کہہ دوں گا کہ جس نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہاتھ لگایا اس کو مجھ سے جنگ کرنی پڑے گی۔ اب اس بندے کی بات کا وزن تھا، آپ کو صبح لے کے چلا گیا مکہ شریف میں، اس نے اعلان کیا کہ کوئی بندہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہاتھ نہیں لگائے گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہمیں منظور ہے، لیکن ہماری ایک شرط ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی نماز اور اپنی تلاوت اپنے گھر میں کریں گے، گھر سے باہر نہیں کریں گے۔ تو کچھ دنوں بعد کیا ہوا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل تنگ ہو گیا۔ دل تنگ ہوا تو آپ نے اپنے گھر کے سامنے ہی ایک مسجد بنا لی، تھوڑی سی چھوٹی سی، اس کے اندر آپ نے نماز پڑھنی شروع کر دی۔ اور ایک بات آپ کے اندر ایسی تھی کہ جب آپ پر خوف خدا طاری ہوتا تھا، آپ اتنا روتے تھے
اتنا روتے تھے کہ جو ارد گرد سارے گھر تھے نا، سب کفاروں کے بچے عورتیں سارے لوگ جمع ہو کے آپ کو دیکھتے تھے کہ یہ بندہ اتنا کیوں روتا ہے۔ اب جب کچھ عرصہ یہ بات ہوئی، لوگوں نے آپ کو دیکھنا شروع کیا، آپ کا رونا دیکھا، تو کچھ لوگ مسلمان ہو گئے، آپ کو دیکھ کر مسلمان ہو گئے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، انہوں نے بھائی ایک وفد بھیجا کارا گاؤں ابن دغنہ کے پاس، ان کو کہا کہ جناب ہم نے آپ سے کہا تھا کہ ہم اس کو امان دیں گے، لیکن ہماری ایک شرط تھی کہ یہ بندہ باہر کیا نام ہے عبادت نہیں کرے گا لوگوں کے سامنے۔ اب دیکھ لو ہمارے گھروں میں فتنہ پھڑ گیا ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ دیکھو لوگ مسلمان ہو گئے اس کو دیکھ کر۔ وہ آیا، اس نے آ کے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا تمہیں میں نے کہا نہیں تھا کہ بھائی تم نے اپنے گھر کے اندر نماز پڑھنی ہے، گھر کے اندر تم نے تلاوت کرنی ہے، اب تم نے پھر یہ دیکھو یہ جو شرط ہے اس کا توڑ دیا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آ گئے، انہوں نے کہا مجھے تیری امان نہیں چاہیے، اپنی امان اپنے پاس رکھ، مجھے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امان ہی میرے لیے کافی ہے۔ امان ہٹ گیا، لیکن آپ اصلی طور پہ نا خاندانی طور پہ آپ سردار بھی تھے، آپ کو مال کے اعتبار سے بھی آپ ٹھیک تھے، آپ کا سردار کا ہاتھ بھی تھا، اس لیے کوئی بندہ آپ پر ہاتھ ڈالنے سے پہلے سوچتا تھا۔ اور وہ جو میں نے آپ کو واقعہ سنایا نا کہ مکہ کے اندر آپ پر جو حملہ ہوا تھا وہ گروپ کی شکل میں ہوا تھا، پتہ نہیں چل رہا تھا کون سے قبیلے میں کیا، اور جس وقت آپ پر حملہ ہوا تھا تو جو آپ کے قبیلے کے لوگ تھے وہ جمع ہو گئے تھے جنگ کے لیے، لیکن اب یہ نہیں پتہ چل رہا تھا کہ کس کس نے حملہ کیا ہے، تو یعنی اکیلے آپ کے اوپر کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا تھا۔ آپ کا الحمدللہ وہاں پہ نا مکہ شریف کے اندر اثر و رسوخ تھا سیدنا صدیق اکبر۔ تو پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی عبادت کرنی شروع کر دی، اپنی آپ کو دیکھ کے بہت سارے لوگوں نے اسلام لائے، آپ کو دیکھ کے بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے، اور آپ کے رونے کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ ایک دن نا آپ مسجد نبوی شریف میں تشریف لے گئے حضور کے پاس، حضور کو دیکھنے کے لیے، حضور نہیں ملے، آپ نکل گئے، چلتے چلتے باہر دیکھا ایک اونٹ کھڑا ہوا تھا، تو آپ نے اونٹ کو دیکھا اور کہا کہ یا لیت کنت خشیشن تاکل الدوابہ، کہ آپ نے دیکھا کہ اونٹ گھاس کھا رہا ہے، تو آپ نے روتے روتے کہا کہ کاش کہ میں گھاس ہوتا اور مجھے کیا نام ہے جانور مجھے کھا جاتے۔ اب رونے کی بات کر رہا ہوں، اللہ کے ڈر کی بات کر رہا ہوں۔ اسی طرح تھوڑا آگے گئے، دو چڑیوں کو دیکھا وہ آپس میں لڑ رہی تھی، آپ نے کہا یا لیت کنت عصفورا، کاش کہ میں چڑیا ہوتا مجھ سے حساب نہ لیا جاتا۔ پھر آپ نے وہاں پہ کھڑا ہو کے رونا شروع کر دیا۔ آپ تھوڑا سا آگے گئے، بچوں کو دیکھا کھیل رہے تھے، آپ نے فرمایا یا لیت لم تلدنی امی، کاش کہ میری والدہ نے مجھے پیدا ہی نہ کیا ہوتا، یا پیدا کیا ہوتا اور میں بچپن میں ہی فوت ہو گیا ہوتا تاکہ مجھ سے حساب نہ لیا جاتا۔ اتنا روتے تھے، اللہ کا اتنا خوف تھا، یہاں تک کہ آپ پہلے ٹھیک ٹھاک آپ کی باڈی تھی اور آپ اتنے کمزور ہو گئے کہ آپ کی یہ جو جگہ ہے نا کمزوری کی وجہ سے سوکھ گئی، تو آپ جب بھی لنگی باندھتے تہبند باندھتے تو وہ نیچے سرک جاتا، اتنی کمزور ہو گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث بیان کی ما اسفل من الکعبین فہو فی النار، حضور نے فرمایا کہ جو پینچے ٹخنوں سے نیچے ہیں وہ جہنم کی آگ میں ہیں۔ ہاں، حضور نے فرمایا کہ ان اللہ لا یقبل صلاۃ رجل مسفل، کہ جس کے پینچے ٹخنوں سے نیچے اللہ پاک اس کی نماز ہی قبول نہیں فرماتا۔ حضور نے جب یہ حدیث بیان فرمائی آپ ڈر گئے، ایک دم حضور کے سامنے آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑی کوشش کرتا ہوں اوپر کرنے کی لیکن وہ نیچے سرک جاتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا انک لست من الخیلاء، تم تکبر کی وجہ سے نہیں کرتے، تمہیں تکبر کی وجہ سے یہ چیز نہیں کرتے۔ لیکن کچھ لوگ اب اس ایک حدیث کو پکڑ کے اس مسئلے کو غلط طرف لے جاتے ہیں، تھوڑا سا میں وضاحت کر دوں۔ حضور نے فرمایا انک لست من الخیلاء، تم تکبر کی وجہ سے نہیں کرتے۔ اب اس جملے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اجازت نہیں ہے کہ آپ نیچے رکھو، اس میں حضور نے تکبر کی نفی فرمائی ہے، اجازت نہیں دی کہ آپ نے نیچے رکھنے، کیونکہ اس کے مقابلے میں یہ ایک حدیث ہے، اس کے مقابلے میں کئی احادیث ہیں، کئی ہمارے دادا استاذ ہیں ظہور احمد جلالی صاحب، انہوں نے تقریباً 40 کے قریب احادیث نکالی ہیں، اور وہ اس بات کی حرمت پہ نکالی ہیں کہ بھائی پینچے ٹخنوں سے نیچے رکھنا نماز کی حالت میں بھی اور نماز کے باہر بھی حرام ہے، دونوں حالتوں میں گناہ کبیرہ ہے۔ اور بلکہ حدیث مبارکہ میں کئی دفعہ سنا دو، 3 بندوں کی طرف اللہ رحمت کی نظر سے نہ دیکھے گا، نہ ان سے کلام کرے گا، نہ ان کے گناہوں کو پاک کرے گا، نہ ان کو کیا نام ہے ان کی طرف نظر رحمت فرمائے گا قیامت والے دن۔ اب حضور کی حدیث مبارکہ ہے، صحیح حدیث سنا رہا ہوں، یہ بچوں نے پڑھی ہوئی ہے، ریاض الصالحین بخاری اور مسلم کے حوالے ہیں۔ تو پہلا حضور نے فرمایا کہ جو حضور نے فرمایا کہ المسبل، اپنی شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا، اپنی شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا۔ ہم لوگ یہ حضور کی سنت ہے، یہ کام حضور کی
سنت ہے۔ اور جو بندہ کہے نہیں میں تکبر کی وجہ سے نہیں رکھتا، تو جناب اس کو میں یہ کہوں گا، علماء فرماتے ہیں یہ علامت ہی تکبر کی ہے۔ جس طرح آپ کوئی بندہ کہے نا بھائی اتنی احادیث ایک بندے کے سامنے بیان کی جائیں کہ بھائی اپنے پینچے اوپر رکھو، اور وہ آگے سے کہے بھائی میں تکبر کی وجہ سے نہیں کرتا، تو یہ تکبر ہی ہے کہ اتنی احادیث سننے کے بعد بھی تو یار اپنے پینچے اوپر نہیں کر رہا۔ تو یہ ضمن ایک مسئلہ آ گیا تھا، میں نے سمجھایا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت بتا رہا ہوں کہ ان کی یہ جگہ سوکھ گئی تھی، نیچے چلی جاتی تھی، تو انہوں نے یہ کہا یا رسول اللہ کہ میرے کیا نام ہے تہبند اوپر نہیں رہتا، تو حضور نے فرمایا کہ آپ تکبر کی وجہ سے نہیں کرتے۔ تو آگے بہت سارے اور بھی بہت سارے واقعات ہیں، معاملات ہیں، انشاءاللہ اگلے جمعے پر بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات بیان ہوگی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی زندگی اگر پڑھے جائے تو بندے کو یہ پتہ چل جائے گا کہ حضور کی اتباع کیسے کرنی ہے، حضور کے پیچھے کیسے چلنا ہے، حضور سے محبت کیسے کرنی ہے، حضور کا ادب کیسے کرنا ہے، حضور کا احترام کیسے کرنا ہے، اور یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ اسلام پہ چلنا کیسے ہے۔ اس لیے اپنی زندگیوں کے اندر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دفعہ حالات زندگی پڑھو تو آپ کو پورے کا پورا دین آپ کی حالات زندگی میں مل جائے گا، پورے کا پورا ادب، احترام، اسلام پہ چلنا، ہر چیز۔ حضور نے فرمایا نا، ایک دفعہ حضور نے فرمایا کہ بھائی جو روزہ رکھنے والے ہیں کل قیامت والے دن ان کو جنت میں روزے والے دروازے سے بلایا جائے گا، نمازیوں کو نماز والے دروازے سے، فلاں کو فلاں والے دروازے سے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ کوئی ایسا بھی ہے جس کو ہر دروازے سے بلایا جائے؟ حضور نے فرمایا ہاں ہے، اور وہ تم ہی ہو، کہ کل جنت کے اندر جب آواز دی جائے گی تو تمہیں ہر دروازے سے بلایا جائے گا، ہر دروازے سے پکار ہوگی کہ جناب اب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ حاضر ہوئے، انہوں نے کہا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی طرف دیکھ کے تھوڑا سا مسکرائے۔ تو انہوں نے پوچھا کیوں مسکرا رہے؟ انہوں نے کہا میں نے یہ سنا ہے حضور نے فرمایا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کے اجازت نامے تقسیم فرمائیں گے، ٹکٹ کون دیں گے؟ حضرت علی رضی اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آپ پوری بات نہیں بتا رہے، پوری بات حضور نے یہ فرمائی تھی کہ ٹکٹ اسی کو دینا ہے جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والا ہوگا، جو ان سے محبت کرنے والا ہوگا، جو ان سے بغض رکھنے والے ہیں۔ میں کہتا ہوں انسان کی سب سے بڑی بدبختی کی نشانی یہی ہے کہ جو حضور کے یار سے بغض رکھتا ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں ان کی محبت عطا فرمائے، ان کے طریقے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سنتے عطا فرمائے۔